बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आज इंशाअल्लाह ताला हम नवा प्रोग्राम पेश करेंगे आपकी खिदमत में। आप सब जानते हैं कि हम पयाम सुबह में मुसलसल एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका मौजू है क़ससुल कुरान। क़ससुल कुरान में हमने क़ससुल अंबिया में बहुत सारे अंबिया का हमने जिक्र किया। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बात शुरू की, उनका क़सस बयान किया। उसके बाद हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वगैरह और कई अंबिया को हमने कवर करते हुए अब हम आए हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। गुफ्तगू हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये नवा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ख़वातीन व हज़रात, कल जहाँ गुफ्तगू रुकी थी वहीं से हम बात आगे चलाएंगे और बहुत अहम मकाम था जहाँ पर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने बात को रोका था क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़िरऔन के इल्म में लाए बग़ैर निकलते हैं मिस्र से और अपने अजदाद की जो सरज़मीन है वहाँ जाते हैं। मैंने एक सवाल ये रखा था जिसका जवाब आज हम लेंगे कि खुश्की का रास्ता जो करीब है वो मुंतखब नहीं करते बल्कि वो बहरी रास्ते से जाते हैं, पानी के रास्ते से जाते हैं। उसकी क्या वजह थी? और जब रात को मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से ये बात कहते हैं कि रात ही को हमें रवाना होना है, तो बनी इसराइल की ख़वातीन और मिस्री ख़वातीन के माबैन कुछ ताल्लुकात, दोस्तियाँ, तो कुछ जो जेवर उधार जो लिया जाता है किसी तकरीब में पहनने के लिए, तो बनी इसराइल की ख़वातीन के पास जो मिस्री ख़वातीन का मांगा हुआ उधार जेवर था तकरीबात में पहनने के लिए, आपने मना फरमाया कि वो भी वापस ना करो, ऐसा ना हो कि बात निकल जाए। रात को ये काफ़िला और ये बनी इसराइल की पूरी कौम निकलती है और पहुंचती है कुल्ज़ुम यानी नील, दरियाए नील पर। और दरियाए नील पानी। मूसा असा मारो, मूसा ने असा मारा, पानी अलग अलग हो गया, रास्ता बन गया। और मुफस्सिरीन ने यह लिखा कि पानी ने पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली, दाएं और बाएं, बीच में से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल निकल जाते हैं। जब उस रास्ते उस मकाम पे पहुंचते हैं, आखिरी मकाम पर, तो फ़िरऔन और उसकी अफवाज वो पीछा करती हुई आती हैं। और फिर क्या होता है वह हम मालूम करेंगे अपने उलमा इकराम से। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब आयात रब्बानी की तिलावत से पयाम सुबह का आगाज़ होता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लहुम मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अला अल्लाहि कज़िबन फयुस्हितकुम बिअज़ाबिन वक़द ख़ाब मन इफ्तरा وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى صدق الله العظيم। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहां हमारे मुंतज़िर हैं मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि हाय तुम्हारी कमबख्ती,
खुदा पर झूठ इफ्तरा न करो कि वो तुम्हें अजाब से फनाह कर देगा, और जिसने इफ्तरा किया वो नामुराद रहा तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिस किसी में होंगी वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें इन 4 की एक बात हो उसमें एक बात नफाक की है, तावक्ते के उसको छोड़ ना दे। वो 4 बातें ये हैं, जब अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, और जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो खिलाफ करे, और जब लड़े तो बेहूदगी करे। बहुत शुक्रिया असलम राव साहब। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल अंबिया मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये नवा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने उसी पैनल से जो कल भी हमारे साथ थे और मुसलसल हमारे साथ हैं। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब जानते हैं, टेलीविज़न पर अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं, और पयाम सुबह का लाजमी जुज़ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे शहर यानी कराची के एक बहुत मारूफ, मकबूल और महबूब शख्सियत, साहिब निगाह, ईस्ट और वेस्ट दोनों पर निगाह रखते हैं। दुनिया का सफ़र किया, बहुत सीखा, गुफ्तगू में अहद का लम्स मौजूद। ख़वातीन व हज़रात, कराची में एक स्कूल, बड़ा स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, जिसमें जहाँ ओ लेवल्स वगैरह कराया जाता है, उस स्कूल के आप प्रिंसिपल, आपने पाकिस्तान में पढ़ा और पाकिस्तान के बाहर पढ़ा। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ कल सिलसिला कलाम टूटा था। मुफ्ती साहब, कल जो बात हम कर रहे थे, बल्कि आपकी बात वो कटी थी वहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम को लेकर निकलते हैं, फ़िरौन के मजालिम से निजात दिलाने के लिए तमाम काम किया। इंजार की बात हुई, दावत की बात हुई, तकजीब हो गई, अजाब उतरे, तमाम अजाब भी उतर गए उसके बाद, लेकिन फ़िरौन नहीं माना। अब आप जा रहे हैं, यहाँ दरियाए नील पर क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कल वाले प्रोग्राम के अंदर आपने आखिर में जाते जाते ये सवाल इरशाद फरमाया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से बनी इसराइल को ले करके रवाना हो रहे हैं तो खुश्की का रास्ता करीब होने के बावजूद तर्क फरमा के बहरी रास्ते को क्यों इख्तियार फरमाते हैं? इस सवाल के जवाब पर आने से पहले वो आयत तिलावत करना ज़रूरी है। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, और हमने वही की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि अब मेरे बंदों को लेकर के आप रवाना हो जाइए। नबी अपनी तदबीर और अपनी ज़ाती राय से कोई काम नहीं किया करता, अल्लाह ताला का हुक्म होता है, उसके मुताबिक नबी चलते हैं। बहरे मुहीत के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक रिवायत मौजूद है। हमने तो कल के प्रोग्राम के अंदर कुल 5 अजाबों का तज़करा किया था, जिसमें तूफ़ान का, टिड्डियों का और जुओं का, मेंढकों का, खून का अजाब हमने जिक्र किया था। लेकिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक रिवायत नकल की है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल 9 किस्म के वक्ती अजाब अल्लाह ताला ने यहाँ पर अहले मिस्र पर नाजिल किए थे। ये 9 अजाबात भी मुकम्मल हो गए, ठीक, और यहाँ पर इनकी तरफ से तकजीब और इनकार का मुसलसल सिलसिला भी चल चुका, और साथ साथ में बनी इसराइल पर मजालिम का भी वो सिलसिला। अब हिजरत फरमा रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और अंबिया के हालात में जैसा कि मुमासलत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई थी। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से शाम की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं। खुश्की का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं फरमाया? ये एक निज़ाम रुबूबियत चल रहा था। हज़रात मुफस्सिरीन कराम ने तो इतनी बात लिखी है, चूंकि रात का अंधेरा था और रात के अंधेरे में जानिब शिमाल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जाने का इरादा कर रहे थे। अंधेरे की कसरत और शिद्दत की वजह से वो ये समझ रहे थे कि मैं जानिब शुमाल में चल रहा हूँ, हालांकि वो जानिब शुमाल में नहीं बल्कि जानिब मगरिब में चल रहे थे, जिसके नतीजे में आगे समंदर आ गया, और उस दरिया के आने की वजह से अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोया के यूं कहना चाहिए कि हज़रात मुफस्सिरीन कराम के कौल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम से सफ़र के इंतखाब में इज्तिहादी ख़ता हुई, मगर अल्लाह ताला की तरफ से तदबीरी इस्लाह हुई,
اور وہ تدبیری اصلاح کیسے ہوئی؟ اللہ کا نظام چلنا تھا مستقبل کے اندر، اب اس راستے کو معجزے کے طور پر قوم کو دکھانا تھا، پھر فرعون کو یہاں پر غرق کرنا مقصود تھا۔ تو فرعون کو غرق کرنے کے لیے تمہید چل رہی ہے، فرعون کو غرق کرنے کے لیے یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں پر پہنچے، وہی قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کے مکالمے کا نقشہ کھینچا۔ بنی اسرائیل کہتی ہے آپ ہم کو لے کر کے یہاں پر آ گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، اس کے سارے سپاہی اور لشکری، اور یہاں آگے دریا، اب تو ہم ہلاک ہو گئے، اور جب ہم ہلاک ہو گئے اب ہمارا کیا ہوگا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تسلی دیتے، مت گھبراؤ، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میرا رب انشاءاللہ ہم کو ہدایت عطا کرے گا۔ اسی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا يَبَسًا لَا تَخَافْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى۔ آپ اپنی عصا ماریے اور اس عصا کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کی قوم کو راستہ ہم عطا کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی عصا کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تائیدات رکھی ہیں جو زمانے سابق سے چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دریا پہ مارا، اور پھر یہ راستے بنے، اور راستے بننے کی وہی شکل جیسا کہ آپ نے بھی تمہیدی گفتگو کے اندر فرمایا، دائیں بائیں ہو گیا پانی، درمیان کے اندر خشک راستہ ان کو واضح طور پر نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ، ان کی پوری قوم بنی اسرائیل بھی ساتھ، اور جانور بھی، اور تمام خواتین بھی آرام کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں، اور مویشی بھی۔ اچھا، جس وقت فرعون نے دیکھا، میں چھوٹی سی بات کر کے تاکہ پھر آگے پہنچ جائیں گے، جس وقت فرعون نے دیکھا، آپ حیران ہوں گے، استکبار کا عالم دیکھیں، انکار اور تکبر کا معاملہ دیکھیں، اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام سے درخواستیں بھی کر چکے کہ سزا کو کسی طرح ٹلائیے۔ وہ جو قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے نا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب بھی یہ سمندر کے اندر جاتے ہیں تو سمندر کے اندر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، لات و عزا بھول جاتے ہیں، بت بھول جاتے ہیں، پھر یہ غیر اللہ بھول جاتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے عرب کے ساحل اور سمندروں پہ سفر کرنے والوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کئی مقامات پر قرآن میں فرمایا، پھر اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ساحل پر لے آتے ہیں، سی سائٹ پر آ کر کے وہ آپ سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، آپ اذا ہم یشرکون، دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ اندازہ لگائیے، موسیٰ علیہ السلام کی ان نشانیوں کو دیکھ کر فرعون کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر چکا، آپ دعا کیجئے ہم دوبارہ ایمان لے کر آ جائیں گے، یا ہم آپ کی قوم کو چھوڑ دیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب فرعون اپنے لشکریوں کو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا میں نے دریا کے اندر راستے بنا دیے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے میں نے یہ دریا میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کا پیچھا کرنے کے لیے اس راستے کے اندر آسانی کے ساتھ چلے جاؤ۔ یعنی اللہ کے راستوں کو فرعون کے تکبر اور غرور، فخر اور ناز کا عالم دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمندر کے اندر راستے بنا لیے تاکہ تم پیچھا کرنے کے اندر آسانی کے ساتھ جا سکو۔ پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ بڑی بچگانہ عادات والی قوم تھی یہ بنی اسرائیل، جیسے دریا کے کنارے پہنچے، ہم مر گئے، اب تو ہم موت آ گئی، پیچھے فرعون، آگے سمندر، ہم غرق ہو گئے، ہم غرق، چیخ رہے، چلا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تسلی، غلامانہ ذہنیت، 450 سال غلامی کے گزرے، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس غلامیت سے کچھ بلند ہو کر بھی سوچا جاتا ہے، کچھ خدائی تائیدات اور مدد و نصرت کے فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں، کچھ تقدیر کے بھی معاملات ہوا کرتے ہیں، کچھ ہم نے اس کے نتیجے میں تدبیر بھی کرنی ہے، یہ تو سوچ ہی نہیں تھی۔ اب یہاں جب گئے راستے کے اندر، تو راستے کے اندر جا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھی مسلسل رہنمائی کا معاملہ فرمایا، جس مقام پر پہنچانا تھا سمندر کے راستے اسی سمت چلتے رہے، اسی سمت چلتے چلتے فرعون پیچھے سے آ گیا۔ اب جب فرعون پیچھے سے آیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ، فرعون اور اس کا پورا لشکر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو اندر آنے دیا۔ آخری بندے کا جو سرہ وہ تک جب اس سمندر کے اندر آگئے، اب دونوں طرف کے پانی ملے ہیں، اور پانی ملنے کے بعد فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، ہم نے یہ سمندر کی موجوں کے اندر ان کو غرق کر دیا۔ غرق ہو گیا، اتنی بڑی نشانی سامنے آ گئی، فرعون کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں خطرہ ہے
یہ غرق نہیں ہوا، جی ہاں، وہ آ رہا ہے پیچھے، خوف، وہ اب تک خوف، حالانکہ ایک نبی خدا کے ساتھ تم جا رہے ہو، اب تک وہی خوف۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کام کیا کہ اس کی لاش کو یہ نہیں کیا کہ اس کے اندر مچھلیاں کھا جائیں اور غرق ہو جائے ریزہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا کر کے رکھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے تو عبرت کا نشان بنے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے انکار کیا کرتے ہیں، غفلت و کوتاہی کے اندر پڑے رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مفتی زبیر صاحب نے پورا واقعہ یہ بیان کیا۔ اب یہاں پر ہم ذرا رک کے چلتے ہیں آگے۔ آپ ایک بات بار بار فرماتے ہیں، وہ بات بہت وزنی ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کا تمام دعوت و تبلیغ وغیرہ کا سلسلہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی مماثلتیں ہیں اس میں۔ یہاں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نفسیاتی مرض کا شکار ہو گئی، غلامی، خوف ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، خوف نہ کرو، تسلی دے رہے ہیں انہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہم غالب رہیں گے، ہم نکل جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ سچا ہے، لیکن خوف ہے۔ اب میرے ذہن میں آ رہی ہے بات غزوہ بدر، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ہاتھ اٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، وہاں پر صبح 17 رمضان 2 ہجری مارکہ ہونا ہے، خیمے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اگر یہ 313 اگر، جی مفتی صاحب۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، مماثلت تو اس سے پہلے ایک اور بھی مماثلت ہے بدر سے پہلے، جی، اور وہ مماثلت ہے غار ثور کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ مماثلت ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ایک صدیق ہے جس نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ بڑی، ہمیں شاید اب سمجھنا آسان ہو گئی ہے کہ 200 سال بیت گئے ہیں غلامی میں، تو شاید یہ چیزیں سمجھنا لگے ہیں کہ واقعتاً غلامی کس طریقے سے اقداروں کو ختم کرتی ہے، اور کس طرح آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، دماغ سوچنے سے معوف ہو جاتے ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ عربوں کے ساتھ ایک معاملہ تھا، اللہ نے اس قوم کو امت کی سیادت کے لیے چننا تھا نا، تو غلامی میں نہیں رکھا تھا، اور اسی وجہ سے انسانیت کی چند صفات ان کے اندر ممتاز تھیں، اور ایک ان کی صداقت تھی، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ منافقت نہیں تھی۔ جو وہاں مکہ والے ہیں، جہاں مکہ میں دعوت، مزاج جو ہے نا وہ بالکل، تو جب نبی کی نور نبوت جو پڑا ہے تو چمک اٹھا ہے، وہ ایمان کے اس لیول پہ پہنچا ہے جس لیول پہ اور کوئی قوم اس سے پہلے نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بنی ہوئی چیز ہیرا موجود تھا نا، اور اس ہیرے کو اللہ نے سنبھال کے رکھا تھا، اور کسی قوم کو حکومت نہیں کرنے دی تھی اس پر، اور ایسا اللہ نے سنبھال کے اس ہیرے کو رکھا ہوا تھا کیونکہ آخری اس زمان نبی نے اس کو استعمال کرنا تھا اس کی۔ تو یہاں جب خوف کا عالم آیا ہے، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف، تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں معنا فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ ہمارے ساتھ ہے، کہ جس لیول پہ ایمان کا اللہ چاہتے ہیں اس لیول پہ صدیق پہنچ چکا ہے صدیق اس لیول پہ۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام، وہ جو بات انہوں نے فرمایا کہ بچکانہ مزاج، کیونکہ غلامی سے ایک بچکانہ مزاج ڈیویلپ ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری قوم کے اطوار ہم دیکھتے ہیں نا، اور روزانہ بیٹھ کے کوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بچکانہ مزاج ڈیویلپ ہو رہے ہیں، متلون مزاج ڈیویلپ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، ہر چلتی ہوا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہر کٹی پتنگ ہے، جو چاہتا ہے آ کے لوٹتا ہے۔ یہ وہ فصل ہے جس کا کھیتی کا رکھوالا غافل ہے، ہر چڑیا آ کے چگتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا بیج غلامانہ ذہنیت سے چل رہا ہوتا ہے، پھر وہاں محنت دگنی تگنی کرنی پڑتی ہے، وہ محنت ہوئی ہے یہاں پر۔ اب ایک اور بات دیکھیں، اچھا اس سے پہلے کہ وہ بات جو آپ، بڑی اہم بات یقیناً یہاں پر جو آپ نے ایک بات اٹھائی ہے، یہ بہت اہم، کہ غلامی میں نفسیات جو بدل جاتی ہے، اور یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔
ہمارا ضمیر یعنی غلامانہ سوچ، مرد حر ہی اچھا خیال لا سکتا ہے. مرد حر آزاد، غلام آدمی کبھی اچھی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا. مزاج دیکھیں، وہ تو ایک یہ جو ایک مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، یہ مزاج. اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو میں آپ سے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ شاید سمجھنا آسان ہو رہا ہے اس واقعے کو، تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ ہم پہ بیت چکی ہے نا، آج ہم پہ بیت رہی ہے نا. جس طرح اقداروں کے جنازے نکلے، پچھلے پروگراموں میں ہم جو ذکر کرتے رہے ہیں، جو اقداروں کے آج جنازے نکلے ہوئے ہیں، یہ اسی غلامانہ ذہنیت کی تو نشانی ہے. آج زبان بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے مجمع میں. اپنی زبان بولتے ہوئے اپنا، آپ جو بھی کچھ جس کو کہیں، کہنے کو قومی زبان ہے، کہنے کو سب کچھ ہے، لیکن آپ کی نہ وہ آپ کے بجلی کے بل سے جھلکتی ہے، نہ آپ کی اتوار سے جھلکتی ہے، نہ آپ کے تعلیمی نظام سے جھلکتی ہے. تو آپ تو بیچاری ایسی قوم آپ نے غلامانہ پیدا کر دی ہے جو مجبوراً صبح اٹھ کے کچھ اور پڑھتی ہے، کسی اور زبان میں پڑھتی ہے، خواب کسی اور زبان میں دیکھ رہی ہوتی ہے، گھر میں کچھ اور زبان بول رہی ہوتی ہے. عجیب پریشانی، یہ مفلوجیت آ جاتی ہے غلامانہ ذہنیت. یہ بہت ایک اہم بات میں انٹروڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی. مفتی نجیب صاحب اور آپ کی بہت اہم دلچسپ گفتگو ہے. ایک بہت بڑے مفسر ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے لیکن چونکہ میں شور نہیں ہوں اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا، غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی فلاسفر نے بڑا اہم سوال کیا. سوال یہ کیا کہ ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں جگہ جگہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، اور تمام کا تمام مسلمانوں کا جو کلام ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کو جس انداز میں مخاطب کیا گیا ہے اور رہن سہن کی جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے، ان طریقوں کے اندر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم لوگ حکمران ہوگے اور حکمرانی کے طور طریقے تمہارے یہ ہوں گے، حدود کی سزائیں یوں نافذ ہوں گی، تعزیرات کی سزائیں یوں نافذ ہوں گی. اس کے علاوہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اور یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہاں جانے سے پہلے، سمندر کی طرف جانے سے پہلے کیا، ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، ہم وارث بنیں گے. اور صورتحال یہ ہے زمین کی ملکیت، ان الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کا خلیفہ. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب زمین کے اندر ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں، وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ نظام قائم کرتے ہیں. سوال فلاسفر نے یہ کیا ایک مفسر کے سامنے، جگہ جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان عروج پر ہوتے ہیں، مسلمان ترقی پر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی زندگی گزاریں، لیکن جب مسلمان غلام ہوں گے تو پھر وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ہم کو قرآن سے نہیں ملتا ہے. جی ہاں، یہ بہت اہم سوال، اس پر مفتی صاحب بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. خواتین حضرات، جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی. بہت اہم سوال اٹھایا مفتی صاحب نے. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور مفتی محمد نجیب صاحب. بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر، اور آج ہم یہ الحمدللہ نواں پروگرام پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی موضوع کو لے کر آگے چل رہے ہیں. مفتی صاحب، جب بریک پہ ہم جا رہے تھے تو آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ جب مسلمان حکمران ہیں تو ان کے جو مقاصد ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تو قرآن کریم بتا رہا ہے. لیکن جب مسلمان غلامی میں ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا، زندگی کیسے گزاری جائے گی، اور سازشوں کا مقابلہ کس انداز سے کیا جائے گا، اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ فلاسفر نے ایک مفسر قرآن سے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان اقتدار کے زمانے میں زندگی ایسے گزاریں گے، لیکن جب مسلمان غلام ہوں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے، ہم کو اس کا کوئی دستور العمل نظر نہیں آتا. انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل. انہوں نے کہا کہ ہاں، جب مسلمان غلام ہوں گے اس کا دستور العمل قرآن بیان نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ غلامیت پر مسلمانوں کو رہنے دینے پہ راضی ہی نہیں ہے. مسلمان ہو اور غلام بن کر کے زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور پھر تم پوچھ رہے ہو غلامیت کے اندر رہتے ہوئے وہ ضابطۂ حیات کیا بنائیں گے؟
نہیں، مسلمان اس دنیا کے اندر آیا ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، کلمہ حق آیا ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غلامیت کا کوئی دستور العمل نہیں بتایا۔ تم غلام ہو، اب تمہارے لیے راستہ جہاد کا ہے، تم کٹ تو جاؤ، مر تو جاؤ، سڑ تو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کرنا برداشت کر لو، لیکن غلامیت تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کی منشا نہیں ہے کہ مسلمان غلام ہو کر کے زندگی گزارے۔ مسلمان کمزور تو ہو سکتے ہیں، ہاں، غلام نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آج کیا ہو رہا ہے؟ نبوی تہذیب کے مقابلے میں مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے بنی اسرائیل نے مصریوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی غلامی کے اندر زندگی گزار کے، غلاموں کی اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے، غلام کی اپنی تدبیر نہیں ہوتی ہے، غلام کا اپنا شعار نہیں ہوتا ہے، غلام کا اپنا لباس نہیں ہوتا ہے، غلام کا اپنا یونیفارم نہیں ہوتا ہے۔ غلام اور غلامی اور پلاننگ آگ اور پانی ہے۔ غلام بیٹھ کر کے پلاننگ نہیں کر سکتے، آزاد ایک بندہ پلاننگ کر سکتا ہے، غلاموں کا لاکھوں کا ٹھٹ بھی ہو وہ کبھی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ غلامی ناقابل تلافی انیق صاحب جرم ہے۔ اور ایک نقطہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر کے اس جگہ سمندر سے ساحل پر پہنچے تھے، اب دیکھیے ساحل پر پہنچنے کے بعد کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا اور وہاں پر اعلیٰ درجے کی غذائیں دیں۔ وہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہاں میدان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میدان کے اندر وہی غلامانہ باتیں، وہی غلامانہ سوچیں اور اسی طرح کا رہن سہن۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو اٹھاتے ہیں، بار بار ان کو بچوں کی طرح، حضرات مفسرین فرماتے ہیں جیسے بچے کو کہتے ہیں اسکت یتکلم، خاموش ہو جا، وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کھڑے ہو جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ غلامیت کی سوچ اور ناقابل تلافی ذہنی نقصان پہنچاتی ہے غلامی۔ چنانچہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر کلام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہو یا آگے چل کر کے یوشع علیہ السلام ہو یا ہارون علیہ السلام، کامیاب ترین پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کامیاب تھے تو اللہ تعالیٰ نے 29 سپاروں میں تذکرہ ان کا کر دیا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، بنی اسرائیل کے اندر جو غلامی کے جو اثرات تھے، کیا آج 14ویں صدی تک وہ اثرات ختم ہوئے ہیں؟ کیا اسی طرح کی گھٹیا عادات، نیچ حرکتیں، غلط سوچیں اور دوسروں کو اذیتیں پہنچانے کی وہ سوچ جو مصریوں کی غلامی سے چل رہی ہے، آج بھی اس کی تاریخ چل رہی ہے، وہ ناقابل تلافی نقصان تھا، اور وہ ناقابل تلافی نقصان موسیٰ علیہ السلام کی مکمل محنت کے باوجود بنی اسرائیل سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ پتہ چلا غلامی نسلوں کو برباد کرتی ہے، غلامی انسانی ذہن کو بھی وہ غلام بنا کر کے رکھتی ہے، وہ تو در حقیقت حاکم قوموں کی نوکر بن جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح کی زندگی انہوں نے اس میدان کے اندر بھی گزاری جس کے اثرات آج تک بنی اسرائیل کے اندر چلتے آ رہے ہیں۔ اور پہلا مطالبہ ہی یہ کرتے ہیں کہ وہاں کچھ چیزیں، کچھ مورتیاں ایسی ہو جائیں کہ جنہیں ہم معبود بنا لیں، جیسا کہ ہم وہاں معبود بناتے تھے۔ اور کیونکہ جس قوم کے پاس گئے تھے اس قوم نے یہ کام کر رکھا تھا، وہ بت پرستی کر رہی تھی اور ان پر حاکم تھی۔ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلیہ، عجیب بے وقوفی کی باتیں، اتنی نعمتیں، اتنی آیات و نشانیاں، ہمارے لیے بھی اے موسیٰ ایسا معبود بنائیے جیسا کہ ان لوگوں کا معبود ہے۔ جی ہاں، اسی طرح کا معبود ہم کو بنا کر کے دے تاکہ ہم اس کی پوجا اور پرستش کریں۔ وہی غلامانہ سوچ، وہی غلامانہ سوچ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اعتکاف پہ چلے جاتے ہیں طور پر، تو بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں یہ سامری کے ذریعے، اس پر ہم آئیں گے آگے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات یہ چاہ رہا تھا مفتی صاحب، آپ اس پر ذرا ایک بات فرمائیں۔ مماثلت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان عمل میں ہیں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو غلامی سے نکال رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے وعدے سچے ہیں، بلا شبہ سچے ہیں، غلامی سے ان کو نکال۔ اور پھر یہ کہ جس طرح وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اور فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، نصرت خداوندی آتی ہے بدر میں۔ دیکھیں، مماثلت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں بھی جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا، ہاتھ یہی اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا کہ یا اللہ یہ ہوگا کہ یہی تو 313 کی پونجی ہے، اللہ اگر یہ پونجی بھی ختم ہو گئی
تو تیرا تو نام لینے والا دھرتی میں کوئی نہ ہوگا. اللہ مجھے آخر تک دنیا کے کونوں تک اس نام کو پہنچانا ہے. اور وہ جو ربوبیت کا نظام حرکت میں آتا ہے, سبحان اللہ. وہی نظام جب موسیٰ نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور جو نظام حرکت میں آیا تو یہاں فرشتوں کا نظام حرکت میں آتا ہے, اور سارے کا سارا نظام نبی کی معیت میں ساتھ ہو جاتا ہے. اب جو نبی سے ٹکراتا ہے وہ نبی سے نہیں ٹکراتا, وہ اللہ سے ٹکراتا, وہ اللہ سے ٹکراتا ہے. اللہ سے ٹکرانے والا باقی نہیں رہتا ہے. اور اگلی مماثلت یاد رکھیے گا, قیامت تک کے لیے بتلایا ہے کہ جب دین پہ چلو گے, جب دین پہ چلو گے, جب دین کی دعوت دو گے, جو دین پہ آئے گا یاد رکھنا اللہ ٹٹولیں گے, اللہ ٹٹولیں گے. قربانی کے نقشے آئیں گے, پوری قربانی کے نقشے آئیں گے. یاد رکھیے گا پورے قربانی قیامت تک کے لیے ہوگا. آپ نیت کر لیں آج دین پہ چل, ارے باس نکال دے گا, یہ تو دفتر والے چھٹی کر دیں گے, بیگم کیا کہیں گی اگر میں نے یہ کر لیا, گھر والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, کاروبار کیسے چلے گا, اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا دکان کے, سب نقشے آئیں گے. لیکن قربانی یاد رکھیے گا قیامت تک کے لیے سنت ہے. یاد رکھیے گا اللہ قربانی کے نقشے دکھاتے تو ہیں, قربانی مانگتے تو ہیں, لیتے نہیں ہیں. پانی تو دکھایا, ٹھاٹے مارتے سمندر تو دکھایا, ڈبویا نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو چھری تو دکھائی, کٹوایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ تو دکھائی, پرندے گرتے ہوئے بھی دکھائے, نقشے پورے ہوں گے. ایمان والے جب اس پہ جم جائیں گے اللہ سارے نقشوں کو پاش پاش کر دیں گے, اسی پانی میں سے راستہ نکال دیں گے. قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا چھوٹے سے عمل سے لے کے نماز پڑھنے کا عمل ہے, یہاں سے اٹھ کر نماز پڑھنے جانا ہے, شیطان نقشے پورے دکھائے گا. ارے گاہک کا کیا ہوگا, ارے گاہک چلا جائے گا, ارے یہ تو آتی ہوئی دنیا چلی جائے گی, ارے پڑوس والے نے کھولی ہوئی ہے, سب اس کے, ارے جم جانا. اللہ تبارک و تعالی تمہیں روزی دے کے دکھائیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. اللہ اسی طرح راستے نکالیں گے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے نکالے, اسی طرح آگ کو گلزار کر دیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا, اور اسی طرح کریں گے جیسے بدر میں اللہ نے مدد کی کہ یہ 313 اور آنے والوں کو پتا بھی نہیں, اور وہ تو کہہ رہے ارے نہیں اس نے نہیں مارا تھا مجھے, ارے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, ارے مجھے پکڑنے والا تو کوئی اور تھا. وہ کون تھے؟ وہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اور اسی لیے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے جو بدر میں اترے ہیں ان کے اترنے کا تو ذکر ہے, واپس جانے کا ذکر نہیں ہے. وہ فرشتے آج بھی تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں. سبحان اللہ. تم اہل بدر بن جاؤ, مدد کے لیے موجود ہیں. ایمان چاہیے, وہ مدد کے لیے تو فرشتے نظام آج بھی موجود ہے. پروردگار سو نہیں رہا ہے, پروردگار نے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا ہے. یہ وہ مماثلت ہے کہ دیکھو جب مشکل آئے گی تو نگاہ کس کی طرف جانی ہے, نگاہ پہلی نگاہ. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ الہ کی پہچان کیا ہے. فرمایا جب تم پہ کوئی حال آتا ہے, جب تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے, جہاں تمہاری پہلی نگاہ جاتی ہے الہ وہاں اٹکا ہوا ہے. قبر کا سوال جو ہے نا الہ وہاں اٹکا ہوا ہے. قبر میں زبان نہیں بولے گی, رٹیفیکیشن نہیں ہے, دل بولے گا من ربک. یہاں سے سوال ہے کہ جب مشکل آئی ہر وقت پورے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ جائیں. ادھر تکلیف آئی ہے ادھر ہاتھ اٹھے, ادھر تکلیف آئی ہے ادھر ہاتھ اٹھے, ادھر تکلیف آئی ہے ادھر ہاتھ اٹھے. نگاہ مخلوق کی طرف گئی نہیں, بڑے بڑے نقشوں کی طرف نگاہ نہیں گئی. حسبنا اللہ, ادھر ہاتھ اٹھے, ادھر ہاتھ اٹھے. اور جو تربیت یافتہ مجمع تھا, جو وہ ایک آدمی تھا جو تربیت میں آ گیا تھا, اس نے بھی یہی کہا افوض امری الی اللہ, میں بھی اپنا معاملہ اللہ ہی پہ چھوڑتا ہوں, اللہ ہی پہ چھوڑتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے جو مماثلت ہے آج وہ یہی ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط پہ ہم چلتے رہیں گے تو ان قربانی کے نقشوں سے کبھی بھی متاثر ہو کے پیچھے مت ہٹ جانا بنی اسرائیلیوں کی طرح. تیسری بات بھی یاد رکھیے گا, تیسری مماثلت یہ اس پورے واقعے کے اندر ہے, میں پھر واقعات نہ آ سکے, وہ یہ کہ ایک شبہ لوگوں کو بعض دفعہ یہاں پہ ہو جاتا ہے غلط فہمی کہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں دعوت یہ تو کفار کو دینی چاہیے, یہ تو کفار کے لیے ہے, یہ تو مسلمانوں کے لیے تھوڑی ہے کہ آپ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے بیٹھ جائیں. یہ جو پورے بنی اسرائیلیوں کا واقعہ سنایا ہے
یہ سب بگڑے ہوئے مسلمان تھے. جی ہاں. یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دعوت دی ہے. ہاں انبیاء کی اولاد. انبیاء کی اولاد ہیں, بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. جی ہاں. ان کو دعوت دی ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں, بگڑے ہوئے مسلمان ہیں. جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اس وقت فرعون نے باقاعدہ یہی بات کہی تھی, جیسا کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. اس وقت اس نے کہا تھا آمنت بہ کما آمنت بنو اسرائیل, میں اب ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے. پتہ لگا یہ ایمان لا چکے تھے. جی لا چکے تھے, لیکن فرعون کو جس طرح ایمان لاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی, تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نہیں تاخیر تو کیا نہیں کرنی, تاخیر ہی نے تو اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اور غرق ہو گیا وہ. اور خود اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی جو تاخیر والی بات آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب لاتا ہے تو, اور اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد مچانے والے لوگوں میں سے تھا, اب تو ایمان لاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, اب صبح شام آگ برسے گی. اب نہیں ہے اس ایمان کا اعتبار. لوگ کہتے ہیں نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا اعتبار نہیں, یہ بات نہیں ہے. نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے شفقت چلتی ہے. نشانیاں دیکھنے کے بعد انکار کرنے کے بعد جب فانی کر دینے والا عذاب آتا ہے, اس عذاب کے موقع پر پھر نہیں ہے ایمان کا کوئی اعتبار, پھر اس فرعونی ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر کبھی بھی نجات نہیں ملتی ہے. اور پھر فرعون سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم مسلمین میں سے نہیں مفسدین میں سے ہو. بہت تفصیلی گفتگو اس موضوع پہ ہوئی. اب ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. بنی اسرائیل اب آگے پہنچ جاتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, لیکن وہی غلامانہ نفسیات جس پر آپ دونوں حضرات نے گفتگو فرمائی, مطالبہ کرتے ہیں. پہلا مطالبہ تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے معبود ہمیں کہ جو پوجیں. ارے تمہیں تو توحید کی بات میں نے کی ہے, تم سے کب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن تم پھر وہی اس کی بات جس پہ نجیب صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ وہی غلامی غلامی غلامی. اور وہ جس پر اقبال کا میں نے شعر پڑھا, دوبارہ پڑھتا ہوں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں دھوپ بہت زیادہ ہے, تپش ہو رہی ہے. تو بادل کا ایک ٹکڑا, حضرت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے آپ. دیکھیے جس وقت یہ یہاں پر پہنچے ہیں اور سی سائٹ پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ, کیونکہ ٹھکانہ وہ دیا جو سلامتی والا تھا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو طیبات پاکیزہ رزق عطا کیا. اب وہ کیا کہنے لگے, ایک قوم کو دیکھا جو وہاں پر پہلے سے موجود تھی, جو وہاں پر پہلے سے آباد تھی. اجعل لنا آلہا کما لہم آلہہ, ہمارے لیے بھی معبود بنائیے جیسا کہ ان کا ہے. قال انکم قوم تجہلون, تم تو بالکل جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ, یہ ابھی تباہ اور برباد ہونے والے ہیں. غیر اللہ ابغیکم الہا وافضلکم علی العالمین, کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کسی معبود کو تلاش کروں گا؟ تمہیں یاد نہیں اس نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ہے. وہ اب انعامات یاد دلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. وَإِذَا انجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, آل فرعون سے تم کو نجات دلائی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تم کو عذاب دیا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا, تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے انعامات گنوا رہے ہیں, اور یہ انعامات گنوانے کے دوران میں غلامانہ ذہنیت وہ چل رہی ہے. ایک مرتبہ آئے, کہنے لگے جیسے بچہ بلک بلک کر کے آتا ہے کہ جی ہم کو پانی چاہیے, پانی چاہیے, جیسے کہ آپ نے بھی سوال کیا, ہم کو پیاس لگ رہی ہے, ہم کو پانی دے دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کا انتظام فرمائیں گے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا کا معجزہ دوبارہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. چونکہ 12 قومیں تھیں اور 12 قوموں کے 12 سردار بھی موجود تھے, مختلف قبائل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ یہاں پر لاٹھی ماریے, اس کے نتیجے میں 12 چشمے نکلتے ہیں. اور 12 چشموں, یہ کیوں, یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ در حقیقت وہی غلامانہ ذہنیت, کوئی نظم و ضبط نہیں ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے. بھئی پانی نکل گیا تو پانی پی لو, لیکن نہیں. فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ, ہر ایک کو بتا دیا تم نے یہاں سے پانی پینا ہے, تم نے یہاں سے پانی پینا ہے, تم نے یہاں سے پانی پینا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں دھوپ لگ رہی ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ,
اب اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ فرما دیا، جس طرف چلتے ہیں یمشون تحت الغمام، ان کے بارے میں آتا ہے وہ چلتے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے، اور بادلوں کے سائے کے اندر وہ چلتے ہیں۔ اب کھانے کا معاملہ تو کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فانزلنا علیہم المن والسلویٰ، ہم نے من اور سلوہ ان کو اتارا۔ اب اعلیٰ درجے کا گوشت ریڈی میڈ کھانا آسمان سے اتر رہا ہے، درختوں کے پتوں پر روزانہ شبنم کی شکل جیسا وہاں پر کھانا آ کر کے تیار، یہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ تیار شدہ کون سا کھانا جس کو آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹن فوڈ، یعنی جو پیک ہوتا ہے فوڈ، اس طرح کا کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، من و سلوہ مل رہا ہے، بٹیر مل رہے ہیں، گوشت مل رہا ہے، حلوہ مل رہا ہے، اعلیٰ درجے کی غذا مل رہی ہے۔ غلامانہ ذہنیت پھر آ رہی ہے، غلامانہ ذہنیت یہ، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اب پیاز بھی ہو۔ اچھا اب کیا مانگ رہے ہیں، بقلیہا وفومیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، اللہ گوشت کھلا رہے ہیں، پرندوں کا گوشت دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لہسن دے دیجئے، پیاز دے دیجئے، ہمیں مسور کی دال دے دیجئے، اور ہم کو یہاں پر آپ ککڑیاں دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی غذائیں دے رہے ہیں، اور یہ اس کے بدلے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتستبدلون الذی، کیا تم کس چیز کو بدلہ کرنے چاہ رہے ہو؟ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کے مقابلے میں ادنی درجے کی چیز سے تم تبادلہ کروانا چاہتے ہو؟ تم تغیر و تبدل کس چیز کا کر رہے ہو؟ لیکن وہی چھوٹی اور ہلکی سوچ اور وہی سوچ بار بار آ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے وفود بنا کر کے آ کر کے یہی وہی درخواستیں کرتے چلے آ رہے ہیں، مطالبے کر رہے ہیں، درخواستیں کیا بلکہ مطالبے ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں چاہ رہا ہوں بہت اہم بات ہے، وہ بھی آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ فرعون کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہوا یہ کہ یہ جب یہاں پر آخری فرد جب بنی اسرائیل کا باہر آیا اور فرعون کا آخری فرد اندر آ گیا، اب وہ جو اللہ نے ٹرانسپیرنٹ کرسٹل دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی، ٹرانسپیرنٹ تھی، نظر آ رہا تھا ایک سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ۔ اب جب مل گیا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اب نظر آ گئے، اب اس کو جب موت نظر آ گئی، دیکھیں اسرائیل علیہ السلام نظر آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب توبہ کا دروازہ نہیں ہے۔ اب جب وہ ہاتھ اٹھے ہیں توبہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب توبہ قبول نہیں ہے، الان اب توبہ قبول نہیں ہے تمہارے لیے، اب کیونکہ اب تو اس کو نظر آ گیا تھا نا۔ اب آپ نے کہا الان، مطلب اس وقت اسلام میں تم مانگ رہے ہو توبہ، اب تمہیں یاد آیا، اب نہیں ہے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے کہ اس آس میں گناہ مت کرتے چلے جانا، اس آس میں مت کرتے چلے جانا، ارے صاحب ابھی تو نجیب صاحب بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، دیکھ لیں گے، جب آئے گی اس وقت دیکھی جائے گی، ابھی تو بہت، کوئی پتہ نہیں ہے کس آن کس گھڑی کس لمحے آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے تیار رہنا، اور اس سے پہلے کئی ریمائنڈر تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ صرف ریمائنڈر فرعون کو نہیں آئے تھے، میرے آپ کے لیے بھی بے شمار ریمائنڈر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہم سب کے لیے یہاں پر میسج ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کے سامنے فرعون کو اسی طرح غرق کریں گے، یاد رکھیے گا کہ اپنی ملک بھی نصیب نہیں ہوگا، رونے والے سامنے نہیں ہوں گے، پوری گھومتے پھرو گے ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آج بھی دنیا کے فرعونوں کو ٹھکانہ نہیں ملتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں، عبرت کا مقام بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے اس فرعون کو عبرت کا نشان قیامت تک کے لیے بنا دیا، یہ اس فرعون کا ہی نہیں ہے، جو فرعونیت کی زندگی گزارے گا قیامت تک کے لیے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اس کی جگہ پہ اس کو ٹھکانہ نہیں ملے گا، رلتا پھرے گا، ٹھکانہ نہیں ملے گا اس کو، رلتا پھرے، بھیک مانگتا پھرے گا، اپنے وقت کا فرعون ہوگا، بھیک مانگتا پھرے گا، اس کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ جس طریقے سے یہاں کوئی رونے والا نہیں تھا، اپنے محلات میں نہیں مرا ہے، کوئی قبطی یہاں پہ رونے والا نہیں تھا اس کے لیے، کوئی قبطی اس کے پیچھے نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، اسی طرح اللہ قیامت تک ہر فرعون کو ڈبوئیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے قیامت تک کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب آخری منٹ چل رہے ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ایک اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جب مصریوں سے آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو ہم نجات دے دیں گے، دلا دیں گے،
تو ہم آپ کو شریعت عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تو ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی، لیکن کتاب نہیں دی گئی اس وقت تک۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اس کا آغاز آج کر لیتے ہیں، کل ہم اس پر مزید بات کریں گے کہ آپ پھر اعتکاف کے لیے جاتے ہیں طور پر، 30 دن کی بات ہوتی ہے، 10 دن اور رک جاتے ہیں، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے یہیں پر اسی میدان کے اندر رہتے ہوئے اس سے پہلے ایک اور بات بھی پیش آتی ہے جس کو قرآن نے چونکہ بیان کیا ہے تو بنی اسرائیل کی نفسیات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی۔ ان کے درمیان میں چونکہ ایک عرصہ گزر چکا، ان کے درمیان میں قتل ہو گیا۔ اب قتل کے سلسلے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل کی تحقیق و تفتیش اور جستجو کے لیے طریقہ کار یہ ان کو کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں۔ اب جب گائے ذبح کرنے کے لیے اسی کے نام پر پوری سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ اسی کے نام پر آئی کہ گائے۔ اب یہ جو گائے کا معاملہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کو مقتول کے ساتھ لگاؤ گے، مقتول بول اٹھے گا، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہی غلامانہ ذہنیت والی بات، ایک مرتبہ آئے یہ بتائیے کہ گائے جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، یہ نہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی ایک گائے لے لو۔ اب یہ سختیاں کروانے کا سوال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سختی ہوتی رہی۔ جو قوم جس حالت میں راضی ہوتی ہے، اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے آپ کو۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ پھر آئے گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے اس سوال پر تعجب کا اظہار فرمایا، پھر ایک بات بیان فرما دی۔ اسی طرح سے آئی کہ وہ گائے کیا فصل کھاتی ہو، وہ کون سی زراعت اور کون سی فصل کا، یہ سب کچھ ہوا۔ آخر کار بہرحال جانور کو ذبح کیا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد قاتل کا پتہ چلا۔ یہ بھی ایک نفسیات سمجھنے کے لیے اہم واقعہ تھا جو سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وہ سوال جو میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے، اس کا جواب سوال اس پروگرام میں، جواب اگلے پروگرام میں۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے، میں آپ دونوں کا بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، بات یہاں تک پہنچی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا کہ موسیٰ جب تم مصریوں سے کے ظلم سے اپنی قوم کو نکال لو گے، غلامی سے آزاد کرا دو گے تو میں تمہیں شریعت دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف دوبارہ حاصل بھی کرنا چاہتے تھے، یہ آگے چل کر بات آئے گی۔ آپ پہنچتے ہیں اعتکاف میں، 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، وہ 40 دن تک آگے بڑھ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات واپس آتے ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل جو آپ نے فرمایا کہ ناشکری قوم یہ بچڑے کو معبود بنا لیتی ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام سے ایک مکالمہ ہوتا ہے بھائی سے موسیٰ علیہ السلام کا کہ تم تو یہاں موجود تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم فرماتا ہے کہ گردن سے پکڑتے ہیں ہارون علیہ السلام کو، داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ میں وہ چلا گیا تھا اعتکاف میں، اس قوم نے یہ کیا کیا؟ وہی توحید سے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ شرک کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات بات یہاں روک رہے ہیں، کل انشاءاللہ اسی پینل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الحمدللہ یہ نواں پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔